عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. حیاکم اللہ. میرے پاس تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا. انشاءاللہ بس 1-2-4 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں, طلبا کو آنے دیں. ہاں جی انشاءاللہ شیخ, مشکل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج, سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی شیخ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, الحمدللہ, اللہم لک الحمد. اور طلبا و طالبات آنے والے ہیں یا کلاس شروع کر دی جائے؟ جی شیخ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. شروع کر دیں شیخ, لیٹ ہو جی. جی کافی تاخیر ہو چکی ہے. بالکل جی بس 1-2 منٹ انتظار کرتے ہیں. 12 آ چکے ہیں, 1-2 منٹ بس انشاءاللہ. 12 ہوگا. جی شیخ کوئی بات. شیخ ایک گزارش تھا آپ سے. ہیلو السلام علیکم. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, بتائیں.
शेख मैं मंजर बोल रहा हूँ, आपसे एक गुजारिश थी सर शेख। जी असल में मेरा 10:30 से अरबिक क्लास रहता है। अगर हो सके तो शेख अगर 9:30 बजे शुरू कर पाए तो बिल्कुल अगर। बिल्कुल बिल्कुल, 9:30 बजे ही से इंशाल्लाह अगली क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह। जी जजाकल्ला मेरे खैर पास शेख। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था आज, कोई बात नहीं माजरत। शेख, कोई बात नहीं, वो तो हम कभी लोग अगली होता है। क्लास 9:30 बजे, बल्कि एक 5-10 मिनट पहले ही मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। जो भी जी जी इंतजार का मामला रहेगा वो 9:30 तक रहेगा। 9:30 बजे हम लोग क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी शेख जजाकल्ला खैर। और अल्लाह ने चाहा तो बारक आज 10:30 बजे खत्म भी कर देंगे इंशाल्लाह। कोशिश की जाएगी कि इस जैसा वक्त आप में आप लोगों को फायदा पहुंचे। जैसा आप मुनासिब समझे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। तो पिछले नशिस्त का खुलासा 2 से 3 मिनट में कोई बयान कर सकते हैं, एक ही स्टूडेंट, ताकि हम लोग जहां पर बात रुकी थी वहां से हम आगे बढ़े। कौन है, हाथ उठाएं, हैंड रेस करें, जो पिछले हफ्ते का पूरा खुलासा 2 से 3 मिनट में बयान कर सके और आवाज बुलंद, ताकि तमाम का रिवीजन हो जाए। कौन तैयार है? एक भी नहीं अभी तक? सिस्टर रुबीना और फारूक भाई, समीना कुरैशी, सादिया हसन, अभी तक कोई हाथ नहीं उठाए। कौन तैयार है? अब्दुल वकील अस्सलाम साहब, वालेकुम तो रखा थे। मैं माशाल्लाह, कोशिश करता हूँ शेख थोड़ी बहुत। बहुत और कोई है कोशिश करने वाले? वरना अक्सर जब सवाल करता हूँ मैं रिवीजन, तो 6-7 हाथ तो उड़ जाते थे। बहरकैफ मनाजिर भाई, जो है मंजर भाई जी शुरू करें। जी इंशाल्लाह। शेख पिछले क्लास में आपने खुलफे राशिदीन के बारे में बताया था। उसके जी बारे में उससे पहले आपने जरा सहाबा के बारे में बताया, ये तारुफ किया कि सहाबा कौन है, जिसमें कि शॉर्ट में ये बताया कि सहाबा वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मिले, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो गया हो, ये डेफिनेशन आपने बताया था। और ये जो थे सबसे बेहतरीन लोग थे सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, इस जमाना जो जी था। उसके बाद का जमाना आया, फिर उसके बाद का जमाना आया, 30 साल का खुलफे राशिदीन था, गोल्डन ईयर्स था। फिर आपने उहद के बारे में बताया कि उहद की जो लंबाई है, उसका विड्थ है 33.2 किलोमीटर, हाइट है इतना। ये सारा आपने बयान किया। क्योंकि शॉर्ट में बोला तो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। नहीं, फिर ये आपने ओहद के पहाड़ का जिक्र करने की कोई खास वजह थी? क्योंकि इसकी उसका नशिश में? वजह ये था शेख, उसका वजह ये था कि उसके लिए कहा गया था कि मेरे साहबा को गाली ना देना। वजह ये था कि तीन साहबा वहाँ थे, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जानते हो कि इस पे कौन है, शोहदा है। उन्होंने बताया एक शहीद होने वाले और खुलफा, इस तरीके से है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन उहद के पहाड़ पे जो था ये था, उसमें अहमियत बताया गया साहबा के ठीक बारे ठीक में। ठीक। खीरात जी खीरात कीरत बराबर, हाँ सॉरी शेख, कीरत बताया गया था। उसका जो वेट है, जनाजे एक ठीक कीरत। फिर ठीक। सबसे बड़ी जमात, अल्लाह का दीदार, फिर ये सब के बारे में बताया। फिर अल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान के ताला दीदार के हवाले से, अल्लाह के दीदार के हवाले से मैंने जो बात बताई थी, उसमें पॉइंट क्या है? कि अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नीमत जो है अल्लाह का दीदार है। जन्नत में सारी चीजें मिलेंगी सबसे बेहतरीन, लेकिन उससे बड़ी नेमत जो होगी वो अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह की रजामंदी। रजा की मंदी, जी बिल्कुल। हाँ, तो रजा उसमें पॉइंट मंदी, ये है कि जो जन्नतियों को नेमत जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे आखिर में मिलेगी, अल्लाह की रजामंदी, सहाबा जी इकराम को इसी जिंदगी में मिल गई थी। ये पॉइंट है। बराबर, बशारत है, मिल गई थी 10 साहबा जी को। जी जी जी, आगे बढ़े। जी जी, बारक। तो उसके बाद मदीना में सब्र करके फिर वफात पाए, उससे ये सब चीज के बारे में उन्होंने बताया आपने। फिर डिफिनेशंस बताया था यानी एक साहबा। लाख सहाबा हजरतुल वदा में थे। मदीने जी में बकी कब्रिस्तान में ओनली 10,000 है। तो नब्बे 10 हजार हजार है। कहाँ गए?
یہ دین پہنچانے وہ کے لیے. میں چاہ رہا ہوں دنیا میں پوائنٹس چاہیے ہمیں, اچھا جو ہے نا فیکٹس چاہیے, پوائنٹس چاہیے. سیرت کو ہم پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صرف سیرت نہیں پڑھنا ہے, سیرت کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل ہونی ہے. تو یہ 1,00,000 صحابہ میں صرف 10,000 ہے, تو اس کا مطلب 90,000 صحابہ دین پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں پھیل گئے. جی آگے دعوت دین کے لیے اور چائنا اور پورے دنیا میں پھیل گئے وہ, اور سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے دعوت دین کا کام کیا. تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے, صحابہ کی قربانیاں معلوم ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, اور کافی محنت کیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر ہاں پھر ڈیفینیشنز بتا, اس کے بعد پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا. ہاں پھر حج کے بارے میں بتایا کہ جو حج تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت انہوں نے حج کیا وفات سے پہلے, جس وقت جو حجۃ الوداع جو صحابہ 10 لاکھ صحابہ کو اکٹھا کیا تھا وہ آخری وقت تھا ان کا. پھر نبی کے اس کے بعد اچھا, کوئی منظر بھائی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور بقیہ پوائنٹس کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کی, اور کوئی کنٹینیو کر سکتے ہیں جہاں رکے ہیں منظر بھائی؟ میں کچھ بتاؤں؟ بسم اللہ رفیع بھائی. جی جی. تو صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی جماعت سب سے بہترین, مطلب تمام پیغمبروں کے صحابہ کی جماعتوں کے حساب سے. صحابہ کی تعریف کیا ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے؟ او اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو تھوڑا ڈیٹیل میں جاتا. تو جو ملاقات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صرف وسلم سے, تعریف. جی, ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت پہ جس کا انتقال ہوا. ملاقات کیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان کی حالت میں, اور جب وفات آئی تو ایمان کی حالت میں. بہت عمدہ. اور جی, آگے بڑھے. اور 1 ہجری سے 10 ہجری تک کے مطلب امپورٹنٹ ایک ہجری کا ایک کا بتایا گیا. ماشاءاللہ آگے بڑھے. اور عظمت صحابہ کے تقریباً یہی پوائنٹس تھے. آخری میں تھوڑے مطلب جیسے بلال رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہ, صہیب رضی اللہ وغیرہ, ان کے کچھ خصوصیات بتا کے پھر ابو اور بکر کوئی رضی اللہ. رفیع بھائی کو, اور جہاں رکے ہیں رفیع بھائی, اور کوئی اہم پوائنٹس جو چھوٹ گئے تو کوئی بتا سکتے 2-4 پوائنٹس؟ ایک ایڈ کر دوں شیخ, اور جنگ خیبر سے پہلے گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا اس وقت, لیکن جب جیسی خبر آئی تو اسی وقت جو چڑھا ہوا تھا ڈیگ, اسی وقت صحابہ نے سارے کو الٹ دی. اور اسی طرح حرمت خمر, شراب کے جو مٹکے تھے, ایک حرمت کے پیغام آنے کے ساتھ انہوں نے. اچھا, جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ بات کی تھی ہم لوگوں نے. جی, جنگ سور غار میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر دیکھ کر کہا انہوں نے مشرکین کا کہ شاید پکڑے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فل توکل المومنین, اے ابو بکر اللہ پہ توکل رکھو, ہمارے اور دوسرے کے علاوہ تیسرا ایک اللہ ہے جو لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرے ہمارے ساتھ اللہ ہے. جی 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 جی. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے, سمندر سامنے, فرعون کی لشکر پیچھے, تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب ہے. تنہا موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی, میرے ساتھ اللہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا, وہی سچویشن ہے, پیچھے دشمن, آگے خطرہ, سب کچھ, لیکن اللہ کے رسول نے جو ورڈ استعمال کیا لا تحزن ان اللہ معنا, آپ نے امت کو بھی اپنے ساتھ داخل کر دیا. سمجھ رہے ہیں فرق؟ جی جی بارک اللہ. جی, اور موسیٰ علیہ السلام نے داخل نہیں کیا کوئی بات, موسیٰ علیہ السلام نے داخل نہیں کیا تھا اپنے قوم کو. فرق یہی ہے نا کہ بنی اسرائیل کا بیہیویئر ہی ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو, کیونکہ ان کے اندر اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, جب فلسطین سرزمین میں جانے کی بات آئی تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا, اے موسیٰ تم لڑو. ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم لڑو, تمہارے رب جا کر لڑے, جب جیت جائے تو ہم کو بتانا, ہم آئیں گے. تو ایسی قوم کو کیسے داخل کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت میں؟ صحیح بات. اچھا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متعلق کوئی آخری پوائنٹ بتائیں تاکہ ہم وہاں سے شروع کریں. جی, ہم رکنے سے پہلے جو ہے آپ کی جو ہے عمر بھی 63 ایئرس کی تھی, اور پیٹ میں دنیا, برزخ اور آخرت میں جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ चारों وسلم کے کا ایک یونیک यानी जिंदगी के 4 मराहिल होते हैं, माँ के पेट का जो, उसके अलावा 3 मराहिल में भी वो साथ होंगे. और میرا انکار جب نے کیا تو انہوں نے تصدیق اسراء و معراج کا سبھیوں نے انکار کیا تو آپ نے تصدیق کی. یہاں پہ बिल्कुल बिल्कुल बहुत उम्दा. और یار غار رہے. یار ارے ہار غار یہیں پر رکے تھے ہم لوگ. यार गार. और وہیں پہ رکے تھے شیخ. चलिए बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. تو آج شیخ اس ہم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا، اور مردوں میں کتنے سب سے پہلے پوائنٹس جمع انہوں نے ہو گئے اسلام تھے؟ قبول بہت کیا۔ عمدہ. کتنے پوائنٹس پانچ۔ جمع ہو گئے تھے ہمارے پاس؟ 5 پوائنٹ تھے شیخ۔ اچھا نہیں، ٹوٹل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق کتنے پوائنٹ جمع ہوئے؟ شیخ مین تو 5 ہی تھے، 4 تھے اس نا میں وہ شیخ. جو عادت چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو مزید پوائنٹس ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں اور اس نیت کے ساتھ نوٹ کریں کہ اگلے ہفتے ہر ایک آپ میں سے تیار رہے گا. اگر میں کہوں ریویژن تو ایک ساتھ 20 پوائنٹ گنا دے. آج کم سے کم 20 سے 25 پوائنٹ ہمیں اس بقیہ آدھے گھنٹے میں لینا ہے. بسم اللہ. شیخ انشاءاللہ۔ شارٹ میں 5 پوائنٹس بتا سکتے ہیں شارٹ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون بتا سکتے ہیں؟ شیخ میں بتاؤں؟ بسم اللہ. بقیہ لوگ نوٹ کریں دوبارہ، وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. نمبر 2 ابو بکر کے مال نے جو فائدہ پہنچایا وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. نمبر 3 انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی. تو یہ وہ صحابی تھے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، برزخ کی زندگی میں بھی بغل میں مدفون ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. نمبر 4 اسراء معراج کے سفر کی تصدیق کی جب سب لوگوں نے انکار کیا، آپ کو جھٹلایا. نمبر 5 یار غار کہلایا، یہ وہ صحابی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ مکمل طور پر آپ لوگ کوشش کریں گے جو باتیں بتائی جائیں گی اس کو آپ نوٹ کریں. سب سے اہم بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کون بتائیں گے؟ جسے پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ایک، ماشاء اللہ. اور دیکھیے یہ صحابی اپنی کنیت سے مشہور ہے. یعنی مجھے ایسا سوال کر کے کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ بتانا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نام سے زیادہ اپنے کنیت سے مشہور ہے. ان کی کنیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عثمان. اور یہ قریش خاندان کے تھے. اب یہاں سے آپ نوٹ کرنا شروع کریں. عبداللہ بن عثمان ان کا نام ہے. اور دوسرا پوائنٹ، یہ قریش خاندان سے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. مرہ جو ہے چھٹے دادا جو ہیں، وہاں جا کر آپ کا نسب ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے زمانے جاہلیت میں کیا نام تھے؟ عبد الکعبہ. عبد الکعبہ. اچھا، عرب میں ایک کنیت ہوتی ہے ابو بکر اور نام عبداللہ، اور ایک ہوتا ہے لقب. آپ کا لقب کیا تھا؟ صدیق. آپ کا لقب تھا صدیق. اب آپ کی تجارت جو تھی، اچھا آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. عام الفیل، ابرہا کا جو ہاتھی والا جو واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. عام الفیل کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے 3 سال بعد پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے رسول سے 3 سال عمر میں چھوٹے ہیں. اور آپ کی کپڑوں کی تجارت تھی. اچھا، کن چیزوں میں آپ مشہور تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن چیزوں میں مشہور تھے؟ پہلا، نسب کا جو علم ہے
جیسے اب میں نے بتایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن، یہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ ہے. تو نسب عرب کے لوگ بہت خیال کرتے تھے. عرب کے لوگ نسب میں انسانوں کے نہیں جانوروں کا بھی نسب بتاتے تھے، نسلوں کا علم رہتا تھا ان کو. تو نسب کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم سب سے زیادہ تھا. اور دوسرا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دیت کا علم. دیت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس پر کتنا جرمانہ لگے گا، اگر کسی نے کسی کے دانت توڑ دے تو کتنا جرمانہ، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی، تو اس پر جو قصاص کہتے ہیں، اسلامک لا جو ہوتا ہے، سزا کا جو قانون ہے، اس میں جو دیت لاگو ہوتی ہے اس چیز کی تفصیلات اور اس کا علم سب سے زیادہ کسے تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. اور ابو بکر صدیق کو جو علم تھا خوابوں کی تعبیر کا علم بہت زیادہ تھا. خوابوں کی تعبیر کا علم بہت زیادہ تھا. ابو بکر صدیق، ابھی دیکھیے آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے انفارمیشن کلیکٹ کرتے جائیں گے. میں بولتا جاؤں گا، آپ لوگ کتنا کلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ضرورت پڑے تو میں ریپیٹ بھی کروں گا. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ معلومات نوٹ کرنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو علم نسب کا علم زیادہ تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم زیادہ تھا، پھر اس کے بعد تیسرا دیت کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ تھا. تو اس طرح ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین میدانوں میں بہت ہی زیادہ معلومات رکھتے تھے. اچھا، سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں ابو بکر صدیق تھے، غلاموں میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خواتین میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا وہ ابو بکر تھے. کیوں؟ غلام وہ کیا مدد کر سکتے ہیں، خاتون وہ کس حد تک مدد کر سکتے ہیں، ایک بچہ کس حد تک مدد کر سکتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوست تھے، آزاد تھے، تاجر تھے، اور قوم میں ایک مقام تھا. تو اس لیے فرسٹ اسلام لانے والوں میں بھی سب سے زیادہ جنہوں نے مدد کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسی طرح اگر پورے دنیا والوں کا فی الوقت 8 بلین پاپولیشن ہے ہماری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں مسلمان، ان مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق اللہ عنہ کا ایمان اس پر بھاری ہوگا اور ان کا پلڑا جو ہے وہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، تو احد پہاڑ کے لرزنے کا واقعہ آپ کو پتا ہے. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اے احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ بھی ان کی فضیلت ہے. اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پر غلام بہت اسلام قبول کیے، غلاموں کو بہت آزاد کیا انہوں نے. دیکھو انسان اپنا پیسہ کیپٹل کہاں پر لگاتا ہے؟ جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ بینیفٹ آئے، فائدہ ہو اور نفع ہو، تو وہاں پیسہ لگاتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد کیا. اور ذرا سوچ کر دیکھیں جو آدمی غلاموں کو آزاد کرتا ہے اس سے اس کا کیا پیسے کا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی فائدہ کبھی مقصود ہی نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی. تو انہوں نے غلاموں کو آزاد کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس متقی آدمی کو جہنم سے بچا کے رکھے گا جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلاموں کا بڑا احسان تھا، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بس وہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر کافی ایک
गहरा नुक्ता है, मैं समझता हूँ शायद वो थोड़ा सा आप लोगों के लेवल के हिसाब से समझ पाएंगे नहीं, पता नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इस आयत को कुछ लोग अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर फिट करते हैं कि ये आयत जो है ना, वैसे वैसे वैसा युजन्नबुहल अत्का जो आयत है, ये सूरह लैल की आयत है, जिसमें बताया गया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने माल की ज़कात निकालते हैं, गुलामों को आज़ाद करते हैं। ये आयत भी वो शिया हज़रात अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर फिट करते हैं और ये कहते हैं वला सौफ यरदा, ये उनके बारे में है। हालांकि देखना चाहिए कि इस पीरियड में अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल है, वो बहुत छोटी उम्र के हैं, बच्चे हैं, तो वो अपने माल की ज़कात कहाँ निकालेंगे, गुलामों को कहाँ आज़ाद करेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बुग़्ज़ में उन्होंने हर वो फजीलत जो अबू बकर सिद्दीक की है वो उठाकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर फिट करते हैं। बहरकैफ एक ज़िमनी बात थी। जिन गुलामों को उन्होंने आज़ाद किया उनमें बिलाल है रज़ी अल्लाह अन्हु, जुनैरा है, आमिर बिन फुहैरा है जो हिजरत के वक्त आपके साथ थे, नहदिया है, उनकी बच्चियां हैं, और इसी तरह उम्मे उबैस हैं। बहुत से नाम आते हैं। आप शॉर्ट में गुलामों को बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर गुलामों को आज़ाद किए, इतना लिख लीजिए। अच्छा, अशर मुबशरा में कई लोगों ने इनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। उनमें सरे फहरिस्त कौन है? उनमें सरे फहरिस्त उस्मान रज़ी अबू अल्लाह उबैदा तआला बिन अन्हु, जर्राह, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अवाम, उमर बिन अव्वाम, ये अबी वक्कास, ये सब वो अशर मुबशरा जिनके बारे में जन्नत की खुशखबरी दी गई है, ऐसे सहाबा आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया। अभी आप अंदाजा लगाइए कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी में जितना काम किए होंगे वो उनको मिलेगी। एक नेकी किसके हो जाएगी? शेख आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? कट रही है आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही है? शेख अब ठीक आ रही है, पहले ब्रेक हो रही थी। माजरत के साथ मैं कहना ये चाह रहा था कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन लोगों ने शहरों को, मुल्कों को फतह किया। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खरीदा, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने तबूक में मदद की, मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी की। जहां उनको नेकियां मिलेंगी, एक नेकी वो किसके खाते में जाएगी? अबू अबू बकर। बकर रजी अल्लाह अन्हु के खाते में, क्योंकि वो इस्लाम लाए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों में। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी नेकियां कमाया करते थे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का शेड्यूल बड़ा अजीब था। अल्लाह के रसूल उनसे पूछते हैं आज किसने रोजा रखा? अबू बकर कहते मैं। अच्छा, आज किसने गुलामों को आजाद किया? तो कहते मैं। अच्छा, आज किसने जनाजे में शिरकत की? कहा मैं। अच्छा, आज किसने किसी मिस्किन को खाना खिलाया? कहा मैं। आज किसने बीमार की इयादत की? कहा मैं। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है, सुन रहे हैं आप लोग? जी शेख। इसमें नुक्ता ये है, देखिए अल्लाह ताला किसी इंसान को तिलावत में बड़ा शौक देता है। एक इंसान को देखेंगे सिर्फ कुरान पढ़ता रहता है, लेकिन उतनी नफिल नमाज नहीं पढ़ता है वो। एक इंसान है नफिल नमाजों का बड़ा एहतिमाम करता है, उतनी तिलावत नहीं करता है वो। एक इंसान है रोजे रखने का बड़ा, अल्लाह ताला ने रोजे उसके लिए खोल दिए हैं, बहुत नफिल रोजे रखता है, लेकिन उसके जेब से पैसे खर्च नहीं होते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल ये है कि तमाम इबादत, माली, जिस्मानी, इन्फाक, इबादत, रोजा रखना, सदका व खैरात करना, इंसानियत की मोहब्बत, ये पूरे इबादत अल्लाह ताला ने उसमें उनको शौक अता किया था। हर मामले में वो सर फहरिस्त थे। समझ गए आप? जी शेख। इसीलिए एक दफे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि बाबुर रैयान से कौन से लोग आएंगे? रोजदार। रोजेदार। बाबू सला से कौन आएंगे? नमाजी। हाँ, बाबुल जिहाद से जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले वो लोग आएंगे। बाबू सदका से सदका करने वाले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का लेवल देखिए, वो अल्लाह के पूरे रसूल से
کہ اے اللہ کے رسول کیا ضروری ہے کہ ہر شخص اسی گیٹ سے اسی دروازے سے آئے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص آپ ہوں گے جن کو کل اللہ تعالیٰ تمام دروازوں سے بلائے گا، باب الصلاح سے بھی، باب الجہاد سے بھی، باب الریان سے بھی، باب التوبہ سے بھی، باب الصدقہ سے بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا جو ہر عمل میں مختلف مجالات عبادات میں وہ پیش رہتے تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ضرورت پڑی انہوں نے آپ کا ڈیفنس کیا۔ آپ کو معلوم ہے عقبہ بن ابی نافع شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا جو اللہ کے رسول کو چادر بنا کے آپ کے گلے کو دبوچ رہا تھا، تو اس موقع پر اسے دھکا دے کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ موحد ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس کو ڈیفنس کر کے دھکا دے کر ہٹایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے جسمانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا۔ معراج کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جب سب لوگوں نے انکار کیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیت المقدس جانا کیا بڑی بات ہے، ہم تو جبریل علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر سے آ رہے ہیں، وہ بات پر بھی ہم یقین کرتے ہیں، تو بیت المقدس جا کر آنا کیا بڑی بات ہے۔ تو اس طرح اور ہجرت کے موقع پر میں نے شاید آپ کو بتایا، تھوڑا سا ہجرت کا سیناریو اپنے ذہن میں لائے۔ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی شیخ، یس بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی شیخ آ رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں، ہجرت کے موقع پر دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے غلام عامر، ان سب لوگوں نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت میں کیسے مدد کی۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہے اور عبد الرحمن جو ہیں دن بھر کے جو مکہ کے حالات ہیں وہ بتانے کے لیے غار کے پاس کرتے تھے، رپورٹنگ کیا کرتے تھے۔ اسما ان کی جو بیٹی تھی، اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے توشہ تیار کرتی تھی۔ ابو جہل نے باقاعدہ آ کر پوچھا والد اور اللہ کے رسول کہاں ہیں، بتاؤ۔ جب انہوں نے نہیں بتایا تو زور سے تماچا مارا تو ان کے کان کی بالیاں ٹوٹ گئی، اور توشہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اوڑھنی کے ذریعے اس توشے کو باندھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اے اسما، کل قیامت کی اوڑھنی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی اوڑھنی سے عزت بخشے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ پوری فیملی کیسے انوالو تھی۔ جب عبد الرحمن ان کے بیٹے آتے تھے رپورٹنگ کے لیے تو ان کے قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے عامر جو ان کے غلام تھے بکریاں چرایا کرتے تھے، تاکہ عرب جو ہے نا بڑے ماہر ہوتے تھے، اونٹ کی مینگنی دیکھ کر بتا دیتے کہ کس نسل کی ہے، زمین پر کان لگا کے بتا دیتے کہ کتنے دور سے قافلہ آ رہا ہے، نشانات دیکھ کر منزل بتا دیتے تھے۔ تو عبد الرحمن کے قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب بکریاں لے جاتے تو 3 دن تک عامر بن فہیرہ جو غلام تھے انہوں نے اونٹ کی بکریوں کے تازہ دودھ سے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی۔ تو انشاءاللہ یہ واقعہ، ہجرت کا واقعہ اور اسراء و معراج کا واقعہ تو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ کتنے پوائنٹس پہ اب تک کس کے پاس، کون بتائیں گے؟ 17, 18, 19, 20 شیخ۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرے کون نوٹ کیے ہیں؟ جی شیخ پورے نوٹ کیے ہیں، اللہ برکت ہو۔ ابھی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، لیبیا کو فتح کیا، ایجپٹ کو فتح کیا، افریقہ کو فتح کیا۔ تو ایک ماحول بن گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کیا، بیت المال بنایا، وقف کا سسٹم بنایا، نئے سکے بنائے، دفتر کا سسٹم بنایا، رجسٹر، پورا ایک رجسٹر کا سسٹم بنایا۔ تو ایک بات یہ آنے لگی
کہ شاید 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 ابو بکر سے افضل عمر ہے. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر سے افضل عمر یہ تو دور کی بات ہے، عمر اور عمر کا پورا خاندان، اس کے پورے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کی صرف ہجرت والی ایک رات کو ہم رکھیں تو ابو بکر کی ہجرت والی رات عمر اور عمر کے خاندان کے پورے اعمال سے بہتر ہوگی. اتنی بڑی بات ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی تھی. اچھا، ایک اور پتے کی بات، اللہ کے رسول نے اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نام نہیں لیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، ایسا نہیں کہا تھا. لیکن پورے سگنلز، پورے اشارے اور اشارتاً آپ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر بنیں گے. کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے ایک دو پوائنٹس اس میں؟ ورنہ میں تین اللہ کے آپ رسول کو بتا شیخ دوں. کو جب کوبا جب پہنچے شیخ بولے تو بولے اونٹ پہ اس میں سوار آپ جی ایک ایک ابو بولے بکر بولے. اللہ رضی کے اللہ رسول صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کا جو دروازہ تھا وہ کھلا رہنے دیا تھا مسجد شیخ نبوی اللہ میں. کے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ تھا، کہا کہ یہ دروازہ بند نہ کیا جائے، کیونکہ ہر صحابی کا جو بیک ڈور تھا مسجد نبوی کی طرف نکلتا تھا. کہا ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو باب السلام کے بعد جو دوسرا ڈور ہے باب ابو بکر صدیق، اس سے آپ داخل ہوں اور پلٹ کر دیکھیں تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سدوا انی کل خوقہ الا خوقۃ ابی بکر، تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. اور وقت بچانے کے لیے میں ہی کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں امامت کا موقع کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق ابو رضی بکر اللہ رضی اللہ عنہ. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، اے انصار، اے مہاجرین، اے اوس اور خزرج، جب اللہ کے رسول نے نماز جو آخرت کی امامت ہے، آخرت کی امامت کے لیے جب ابو بکر کا انتخاب کیا تو کیا دنیا کی خلافت کے لیے ہم ابو بکر کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ پھر تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا جو نائب ہے، حجۃ الوداع سے پہلے 90 سال کی ہجرت میں جو حج تھا اس میں امیر حج کس کو بنایا؟ ابو صدیق بکر رضی صدیق. اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو ابو بکر بکر بنایا. اور ابو بکر ایک صدیق. مسئلہ آیا تو اس موقع پر کہا، اے خاتون، اگلے سال آنا، اگر میں رہوں تو ٹھیک ہے میں حل کروں گا، ورنہ یہ مسئلہ ابو بکر حل کریں گے. ان تمام واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مدینے کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو کنٹریبیوشنز رہے ہیں انشاءاللہ اسے آپ نوٹ کرتے جائیں. تمام جنگوں میں، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، سب میں آپ ساتھ ساتھ رہے. بدر کے موقع پر قیدیوں کے سلسلے میں آپ نے مشورہ دیا کہ یہ رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، نرم پہلو کا مظاہرہ کیا. اور بدر کے موقع پر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اور اتنی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے چادر گر جاتی ہے، تو اس وقت تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اچھا، اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں ڈیل ہو رہی تھی، اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اگلے سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، ہتھیار نہیں رہے گا، فوراً عمرے کے بعد چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ سے مکہ آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے تو تم واپس کرو گے. اللہ کے رسول تمام شرطوں کو مان لیے. پھر جب بات آئی، بسم اللہ لکھا آپ نے اتفاق پہ، ڈیل کے پیپر پہ، تو انہوں نے کہا بسم اللہ، اگر اللہ کو ہم مانیں تو پھر ہمارے اور تمہارے میں اختلاف کیا ہے؟ اللہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے. اس کو مٹا کر بسم ہی تعالی لکھو. تو اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا بسم ہی تعالی لکھو. لیکن جب آخری بات آئی، من محمد رسول اللہ،
اس لفظ کو ہٹا کر مشرکین نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو، تو اس وقت جب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، کہا یہ جملہ میں کبھی نہیں مٹا سکتا، محمد رسول اللہ اس کو میں کبھی کاٹ نہیں سکتا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول آگے بڑھ کر اس نام کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس قرآن کو مانتے ہیں، وہ حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ تو پھر ہم اتنا ذلیل ہو کر کیوں اتنے حکموں کو مان رہے ہیں؟ اس موقع پر، نازک موقع پر، اللہ کے رسول کے ساتھ کون کھڑے ہوئے؟ ابو بکر صدیق، اور انہوں نے کیا کہا؟ اے عمر، اپنی حد میں رہنا۔ جب اللہ کے رسول نے جب کوئی فیصلہ لیا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہو، تب بھی اس میں خیر ہے اور حق ہے۔ تو اس طرح اس نازک موقع پر کون کھڑے رہے ہیں؟ بکر صدیق رضی اللہ۔ اور تبوک، جزاک اللہ خیر، اور تبوک کے موقع پر جو اسلام کا جو سب سے بڑا جھنڈا ہے اسے اللواء الاعظم کہتے ہیں، اللواء الاعظم کو کس نے اٹھایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور تبوک کے موقع پر جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج ہم سب کچھ خرچ کر دیں گے، ابو بکر سے آگے بڑھیں گے، آدھا مال انہوں نے لگایا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں جو کچھ ہے سب کچھ سمیٹ کر لے کر آ گئے۔ عمر نے کہا کہ ہم زندگی میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اچھا، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سب سے ایسے ملتے تھے گویا کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص کو یہی غلط فہمی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھ لیا ایک دن کہ اللہ کے رسول سب سے پسندیدہ آپ کے پاس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ، میری بیوی۔ اچھا، انہوں نے سوچا شاید خواتین میں عائشہ رضی اللہ عنہ پسند ہے، مردوں میں شاید میں پسند ہوں۔ تو کہا او من الرجال، مردوں میں کون؟ تو انہوں نے کہا ابوہا، ان کے والد ابو بکر۔ ابو بکر صدیق آپ کے بہترین دوست تھے، اس میں کوئی دو رائے تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا اور سنت کا علم بہت زیادہ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹوٹل 143 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، 143۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقف جو کبھی نہیں بھلا سکتے وہ کون سا ہے؟ کون بتائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو آپ نے موقع دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک آسمان اور زمین کا جو کنیکشن تھا، وحی الہی جب سے دنیا آباد ہے تب سے اللہ کے رسول کے زمانے تک جو آسمان اور زمین کا جو کنیکشن تھا، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد وہ کنیکشن ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کا صدمہ بہت بڑا خطرناک صدمہ تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جو مصیبتیں مجھ پر گری اگر وہ دن پر گرتی تو دن رات بن جاتے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ صحابہ اکرام کا حال یہ ہو گیا کہ جس طرح موسم برسات ہو، بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو اور موسلادھار بارش ہو اور چھت نہ ہو، تو جو حال ان بکریوں کا ہو جاتا ہے وہی حال اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحابہ اکرام کا ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ اے انس، تمہارا دل کیسے گوارا کیا کہ تم نے اللہ کے رسول کے چہرے پر مٹی ڈال دی، دفن کر دیا؟ کہا یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز تھی۔ اس طرح وفات رسول کا صدمہ بہت نازک تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو میں گردن جدا کر دوں گا۔ اس نازک موقع پر ممبر رسول پر اللہ کے رسول کے پیشانی پر بوسہ دے کر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھا
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ وہ آیتیں ہیں جب احد کے موقع پر آپ زخمی ہوئے تھے تو لوگوں میں ایک فیک خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے. اس وقت کی آیتوں کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو ایک اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے تو کیا اسلام کو چھوڑ دو گے آپ؟ ان آیتوں کو اس انداز میں پیش کیا کہ ابن عباس اور صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا جو انہوں نے انجام دیا. اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ خود صحابی تھے، ان کے باپ صحابی تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ صحابی تھے، اور ان کے بیٹے محمد صحابی تھے. چار نسلیں صحابی تھے. باپ کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ. عثمان صحابی رسول، ابو بکر صحابی رسول، عبداللہ صحابی رسول، ان کے بیٹے محمد صحابی رسول. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابی بننے کا شرف چار پیڑھیوں کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. ٹوٹل کتنے پوائنٹ ہوئے؟ شیخ 41. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر ایگزام میں اگر 50 سوالات دیں گے تو آپ انشاءاللہ لکھ لیں گے آپ لوگ، ماشاء اللہ. انشاءاللہ شیخ. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. اصل چیز امتحانات، ایگزام، یہ سب نہیں ہے، علم آنا چاہیے، معلومات آنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ نوٹس بھیجیں گے نا آپ لوگ. ایک بار آخری سے وہ نسب بولتے ہیں محمد بن عبداللہ بن ابو بکر، ایسا جا رہا ہے نا؟ محمد بن عبداللہ بن ابو بکر بن عثمان یا عبداللہ بن عثمان. اوکے. اچھا اب ہم لوگ اسے اور کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے. میں 10 منٹ لیٹ آیا، میں چاہوں گا کہ وہ 10 منٹ بھی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کنٹینیو کروں. جی سر. دیکھیں وفات تک آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، اسلام سے پہلے ان کی ہسٹری ہو گئی. مکہ میں کیا خدمات رہے اس کو الگ کیجئے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا خدمت کی اس کو الگ کیجئے، مدینے میں انہوں نے کیا خدمات کی اس کو الگ کیجئے وفات رسول تک، پھر اس کے بعد وفات رسول کے بعد ان کی وفات تک انہوں نے کیا اسلام کی مدد کی اس کو الگ کریں. تو اب ہمارے سامنے وفات رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے، ان میں وفات رسول کے بعد جو سب سے پہلا کارنامہ تھا وہ یہ 1 سال تک عرب کے سرزمین پر ارتداد کی لہر پھیل گئی، لوگ مرتد ہونے لگے. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو جہاں کئی قبیلے اسلام قبول کیے، کئی لوگ مرتد بھی ہونے لگے. جیسے مسلمہ کذاب، وہ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول سے نبوت کو میراث سمجھ کر مانگنے آئے تھے کہ آپ کے بعد مسلمہ کذاب نبی بنیں گے. تو آپ نے کہا یہ اے مسلمہ کذاب، یہ نبوت ہے، وراثت نہیں ہے. تو 50,000 لوگ تھے مسلمہ کذاب کے پیچھے جن کا ایمان تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سچے نبی سے افضل ہے. عصبیت کی بنیاد پر مسلمہ کذاب کے پیچھے 50,000 لوگ لگ گئے اور باقاعدہ ایک جنگ ہوئی. مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے خلاف جو یمامہ کے علاقے میں حدیقۃ الموت میں جو جنگ کی، جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. تو اس پورے ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا. زکوٰۃ اللہ کے رسول کے زمانے میں لا کر دیتے تھے لوگ. قرآن کی آیت ہے کہ صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، کہ اللہ کے رسول زکوٰۃ لینے کے بعد آپ جو دعا دیتے ہیں نا اس سے ان کو تسکین ملتی ہے. تو اس آیت کی غلط تفسیر کر کے ایک بڑی تعداد گمراہ ہو گئی. انہوں نے کہا
جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمیں دعا دینے والا ہے ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس طرح ایسے مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان جہاد کیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا، صحابہ نے اعتراض کیا، کہا اگر وہ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو زکوٰۃ لاتے تھے، بکریاں اور اونٹ لاتے تھے، اگر اس کی رسی بھی نہیں لائیں گے تو میں جہاد کروں گا۔ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ نماز اور روزے کا، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہمیشہ ساتھ ہے، نماز کو مان کر اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اسی طرح مدعیان نبوت کے دعوے دار لوگ کھڑے ہوئے، ان تمام نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ کیا۔ پھر اس کے بعد جیش اسامہ کا مسئلہ آیا۔ اسامہ ایک چھوٹے نوجوان تھے، غلام کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول نے جنگ موتا کے انتقام کی کارروائی کے لیے اسامہ بن زید کا انتخاب کیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس لشکر کی تشکیل دی گئی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، تو اس موقع پر وفات ہو گئی۔ تو صحابہ نے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس موقع پر اسامہ کا بھیجنا درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا نہیں، اسامہ جس لشکر کے سردار ہیں اس میں تو ابوبکر و عمر کا نام ہے، ہم کیسے اتنے بڑے نام اسامہ کے انڈر میں بھیج سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اسامہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اسامہ تو غلام اور غلام کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا مدینے کے سچویشن اس وقت درست نہیں ہے۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ گولڈن حروف میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے میں پورے اطراف و اکناف موذی جانور حملہ کرنے والے ہیں اور پورے مدینے میں تنہا ابوبکر ہے، تب بھی یہ لشکر جا کے رہے گا چاہے ابوبکر کو تنہا مدینے میں رہنا پڑے۔ تو ایسے موقع پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہادری کا ثبوت دیا۔ تو ابھی آپ لوگوں کے پاس کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ More than 50. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اچھا ایک آخری اور پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ حل کیا، مدعیان نبوت کے دعوے داروں کا معاملہ ختم کیا، اور مرتدین کا معاملہ ختم کیا، اور جیش اسامہ کا مسئلہ حل کیا، اور اسی طرح ایک اہم چیز روم اور فارس کو جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا اس کی پلاننگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنائی گئی۔ اور ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں، جنگ امامہ کے موقع پر جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ کے مشورے سے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال سے مختصر مدت ان کی خلافت رہی، لیکن اس 2 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کیا، 200 سال کا کام کیا۔ پھر 12 جمادی الاخر منگل کے دن 13 ہجری کو ان کی وفات ہوتی ہے، اور پوری مدت جو ہے نا 2 سال 3 مہینے 10 دن، 2 سال 3 مہینے 10 دن، تو یہ عمر تھی، یہ مدت تھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ان کو غسل دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور یہاں پر میں ایک آخری بات بتا دوں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سکرات کی حالت میں تھے، سکرات کی حالت میں اما عائشہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ، وہ جو اونٹنی تھی جس سے ہم دودھ پیا کرتے تھے، وہ جو برتن ہے جس سے وہ پہلے سے ہم دودھ پیا کرتے تھے، اور وہ جو
بچھونا ہے جس کو میں استعمال کرتا تھا جب میں مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اب میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہا، تو میرے مرنے کے بعد وہ اونٹنی کو اور اس پیالے کو اور میرے بستر کو بیت المال کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لقد اتعبت من بعدک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ یعنی جو استعمال کی چیزیں تھی، جو اونٹ، جو پیالہ، جو چادر، وہ تک انہوں نے بیت المال کو واپس کیا تاکہ ان کے ذمے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لقد اتعبت من بعدک یا ابا بکر، کہ ابو بکر تم نے اپنے بعد والوں کو بہت مشقت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سنیں گے۔ ابو بکر سے اتنے متاثر تھے وہ، تو ان خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی میں بھی ایک نہایت تبدیلی آئی، 10 سال کی شاندار خلافت انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر ایک دو سوالات ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ کتنے ٹوٹل پوائنٹس کتنے ہوئے آج کے لیکچر کے؟ شیخ میرا تو نیٹ چلا گیا، ابھی جوائن کیا میں نے دوبارہ، میرے 41 تک ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور باقیہ ابھی جوائن کیا دوبارہ۔ میں ایک حد تک آ کر کے پوائنٹس ڈالنا چھوڑ دی، بس پورا نوٹ کی ہوں۔ اللہ اچھا جزائے خیر پلیز آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ام حسن 57 پوائنٹ۔ میں چاہوں گا کہ دیکھیے کئی لوگ مشغول رہتے ہیں، بسا اوقات نوٹ نہیں کر پاتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ نوٹس فائدے کی خاطر اگر اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر کوئی دے دیں تو وہ دیگر ممبران کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں ایک بہترین نیکی ہوگی۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو کوئی جمع کر اچھی شکل دے کر اس کو سرکولیٹ کریں تاکہ یہ معلومات ہم خلیفہ اول کے بارے میں جانیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت بھی کافی کم رہتا ہے، 1-2 ہفتے میں ابو بکر صدیق 2 گھنٹے میں ان کی زندگی کا مکمل مطلب سمجھے مطالعہ ناممکن ہے۔ اس کے باوجود میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بہت سے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات ختم کی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیں ورنہ ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ ابھی کلاس نیکسٹ ویک ہوگی یا پھر 15 ڈیز کے بعد؟ ایسا لگ رہا ہے مجھے شاید 2 ہفتے میں باری آتی ہے، وہ شیڈیول وہ انشاءاللہ ایڈمن بھیج دیں گے آپ کو۔ جی شیخ یہ بیت المقدس جو ہے نا فلسطین، مسجد اقصی، اس کی تاریخ کے لیے کوئی بک یا پھر اس کی تاریخ کے لیے کوئی آڈیو آپ کی مل سکتی ہے شیخ؟ بیت المقدس پر میں انشاءاللہ مناسب انشاءاللہ کوئی کتاب آپ کے لیے PDF میں انشاءاللہ بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے آپ ٹیکسٹ میسج کریں، میں بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ، آج نہیں کل تک انشاءاللہ۔ ایک سوال، مطلب انتقال کے بعد یوزلی وائف کو نہیں دیکھ سکتے، اوکے الٹا ہے، نیور مائنڈ، مطلب ہسبینڈ وائف کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھنے کا یا غسل نہیں دینے کا، لیکن وائف ہسبینڈ کو دے سکتی ہے، ایسا ہی؟ دوبارہ ایک بار سوال کریں پلیز۔ نہیں، جیسے آخری پوائنٹوں میں تھا کہ جو ہے اسما جو وائف تھے وہ غسل دیے تھے، آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی ہے۔ اسما بنت امیس نے غسل دیا تھا، جی بالکل۔ جی تو مطلب کہ وائف ہسبینڈ کو غسل دے سکتی ہے انتقال پر، ہسبینڈ وائف کو نہیں دے سکتے ہیں اور ہسبینڈ وائف کو دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، اجازت ہے۔ اچھا، جیسے ایک دفعہ اما عائشہ نے کہا وَرَأْسَا، میرے سر کا حال بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ اگر تمہاری وفات میری زندگی میں ہو تو میں تمہیں غسل دوں گا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل علی رضی اللہ عنہ نے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل اسما بنت امیس نے دیا، یہ اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی سوال ہمارے سلیبس سے متعلق، آج کے درس سے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو معذرت کے ساتھ، آج شاید رفتار ذرا فاسٹ تھی نا؟
نہیں شیخ جزاک اللہ خیر. کیونکہ وقت کیا ہے شیخ درمیان میں کئی گزارے لوگ لائق تھی لوگ شیخ گزارے لائق تھی جی جی شیخ گزارے لائق تھی جی جی الحمدللہ. نہیں میں نے درمیان میں کچھ لوگوں کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے اگر درمیان میں بات ختم ہو جاتی نا تو جتنے پوائنٹس تھے وہ پھر اگلے نشست میں تو ہم بول نہیں پائیں گے، سیرت عمر رضی اللہ عنہ میں داخل ہوں گے، اس لیے میں نے کئی لوگوں کی بات کو کاٹتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کیا. نہیں انشاءاللہ شیخ امید یہ ہے تو ٹھیک تھا یہ تو ٹھیک تھا، ویسے لکھنے میں تھوڑا سپیڈ تو تھوڑی انشاءاللہ تیز ہمارے ذرا پاس لگی. ایک سے زائد نوٹس آ جائیں گے نا تو اس کو دیکھ کے کریکشن کر لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ جو بھی نوٹس اچھے لکھ رہے ہیں وہ مجھے پرسنل پہ بھیجیں تاکہ میں ایڈمنس کو بھیجوں، وہاں سے آپ لوگوں کو اور مل جائے انشاءاللہ. شیخ شیخ یہ آپ ریکارڈڈ ویڈیو ملیں گے؟ شیخ جی آپ یہ جتنی نبی کے صحابہ کے بارے میں یا خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا جو ابھی آپ کا جو موضوع ہے اس کے لیے آپ کوئی کتاب ریفر کر رہے ہیں یا پھر ہم لوگ نہیں بس آپ سے سیکھیں گے؟ نہیں میں خود مطالعہ کر کے سمجھیے یہ سب میں نے اس کی پی پی ٹیز یا اس کی پی ڈی ایف میں نے بنائی ہوئی ہیں. جزاک اللہ خیر. ہم لوگ کا سبجیکٹ ہی ہسٹری ہے تو جو بھی مطالعہ کرتے ہیں وہ پی پی ٹی میں ایڈ کر لیتا ہوں. ویسے ابوبکر عمر خلفائے راشدین پر تو بہت کتابیں ہیں. دیکھیے اصل کیا ہے، کتابوں کا مطالعہ اور تاریخ صرف وہ پیدائش ہوئی وفات ہوئی اتنے بچے تھے یہ کیا ایسے نہیں ہے. تاریخ اس وقت تک آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا جب تک سیرت کی سمجھ، خلافت راشدہ کی سمجھ بوجھ اور اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اس سے درس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنے بعد ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن آپ نے کئی اشارے دیے. وہ کیا اشارے ہیں؟ میں نے 3 اشارے بتائے، کون بتائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی کے زندگی رسول نے میرے آپ بچے رضی سن اللہ رہے کو ہیں یہاں امام پر، میرے بنایا. بچے سن رہے ہیں یہ لیکچر، وہ لوگ سنتے رہتے تو وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم بتائیں گے حفصہ اچھا اور عمر. انہیں کو کہیں چیز شیخ بتانے کے لیے. آپ لوگ سنائیں، ایک تو 4 ایک پوائنٹس تو بتائے میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اپنی زندگی میں امام بنایا. ایک دوسرا ہے کہ ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے گا. دو ہاں تیسرا پوائنٹ یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو عورت فیصلے کے لیے آئی تھی تو اس سے کہا کہ اگر میں نہیں رہا تو میرے بعد ابوبکر کریں گے. 3 اور ایک حج کا امیر بنایا آپ 9 آپ رضی ہجری اللہ عنہ. میں تبوک کے بعد آپ نے امیر حج حج کا بنایا امیر اپنا نام. بنایا. اچھا علی رضی اللہ عنہ یمن سے آ رہے تھے تو کہیں شک کو شبہ نہ ہو تو علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اے علی تم ابوبکر کے تابع رہو گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں کے نوٹس بھیجیں گے اور گزارش کے دلچسپی سے پڑھیں گے. اور تاریخ اور ہسٹری کو ہمیشہ کہتا ہوں جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ قوم اپنے فیوچر کی پلان نہیں بنا سکتی. اور جو قوم اپنی تاریخ سے نابلد ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، نہیں جانتی ہے، اس سے مد مقابل کے اقوام اس سے اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کا جغرافیہ بھی چھین لیں گے. اللہ خیر کرے پروردگار. تو آج جہاں جہاں ہم سے ہمارے زمینوں کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے مقدس مقامات کو چھینا جا رہا ہے، تاریخ کے ساتھ جو جغرافیہ بھی چھینا جا رہا ہے، یہ ہمارے تاریخ سے ناواقفیت اور جہالت کا نتیجہ ہے. اس لیے ہماری قوم کو اپنی تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.